अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी छोटी सी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, और हमारा टॉपिक है तुफूलतु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुफूला अरबी ज़ुबान में चाइल्डहुड को कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन मुबारक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपके वालिद आपकी पैदाइश से पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। आपकी वालदा आपके साथ उस मोहब्बत के साथ थीं जिस मोहब्बत में उन्होंने वालिद और वालिदा दोनों का बेहतरीन किरदार अदा किया। अरब कल्चर था कि बच्चों की अच्छी हेल्थ के लिए उनको बद्दुओं के पास गाँव देहातों में भेज दिया जाता था ताकि खुली आबो हवा में, फ्रेश आबो हवा में उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। सीरत की किताबों में ये वाक़यात बड़ी तफ़सील के साथ बयान किए गए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद तो थे नहीं। कुरैश के बाइज़्ज़त घरानों में ज़रूर आपका घराना था, लेकिन कोई बहुत हाई स्टेटस, एलीट क्लास, मालो दौलत के लिहाज से तो थी नहीं। तो जितनी भी वेट नर्सेस थीं, सब ने उन बच्चों की तरफ फ़ोकस किया जिनके वालिद उनको अच्छी नर्सिंग फ़ीस दे सकते थे। बीबी हलीमा जिनके अपने पास कमज़ोर तरीन जानवर था, ये साल फ़ेमाइन का साल था, अपने पास उनके अपना बेटा था गोद में उनके, और कोई बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से थी नहीं। खाली हाथ वापस जाने से बेहतर उन्होंने ये समझा कि एक ही बच्चा रह गया है जिसको इस वक़्त किसी वेट नर्स ने नहीं लिया, और वो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा खाली हाथ जाने से बेहतर है कि हम इस बच्चे को ले लें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी बीबी हलीमा ने ली और आपको लेकर गाँव की तरफ चल पड़ी। रास्ते में ही कहती हैं कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड मुझे महसूस हुआ कि जैसे मुझे बहुत अच्छा जो है वो दूध की प्रोडक्शन हो गई है, और फिर उसके बाद से उनके हालात बेहतर होना शुरू हो गए। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीबी हलीमा के घर में आना था, और उसके बाद उनके घर में बरकतें ही बरकतें थीं। 2 साल कैसे गुज़र गए पता ही नहीं चला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वापस उनकी वालिदा के पास मक्का ले जाने का वक़्त आया तो बीबी सादिया उनको मक्का लेकर आईं, लेकिन ख्वाहिश का इज़हार किया कि कुछ थोड़ा अरसा और इनको मेरे साथ रहने दीजिए। बीबी आमिना ने उनकी इस बात पर इत्तफ़ाक किया। फिर आप जानते हैं सीरत के वाक़यात में वो वाक़या पेश आया जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब को पाक किया गया। बीबी हलीमा थोड़ा डर गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस हज़रत आमिना के पास ले आईं। हज़रत आमिना अपने बेटे के साथ बेहतरीन वक़्त गुज़ारती रहीं, यहाँ तक कि आप 6 साल के हो गए। बीबी आमिना अपने एक रिलेटिव के तरफ मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गईं और वहाँ कुछ दिन क़याम किया। वापसी पे रास्ते में बीबी आमिना की तबीयत ख़राब हुई और उनका मक्का पहुँचने से पहले ही इंतकाल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक इस वक़्त 6 साल थी। आपकी ज़िम्मेदारी आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब पर आ गई। बहुत मोहब्बत करते थे, मक्का के एक बहुत बहुत इज़्ज़तदार शख्स थे। इनके लिए मशहूर था कि एक ब्लैंकेट सॉर्ट ऑफ इनका था जो ये बिछाकर मक्का के सहन में बैठा करते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई इनके उस ब्लैंकेट पर आकर इनके साथ बैठ जाए, सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के इतने फ़ेवरेट थे कि इनके इस ब्लैंकेट पे आके बैठा करते थे।
ابھی آپ 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا. پھر آپ کی ذمہ داری یعنی آپ اپنے چچا ابو طالب کی گارڈینشپ میں آ گئے. آپ کو یہ کانسٹنٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن نظر آ رہا ہے. 10 سے 12 سال کی عمر میں جیسے مکہ کے نوجوان شیپرڈ کا کام کیا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ نے بھی یہ کام کیا. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دیکھیں اور ہم اپنے بچپن یا اپنی اولاد کے بچپن سے تھوڑا سا بھی اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کریں. پیدا ہوئے تو والد نہیں تھے، 6 سال کے ہوئے تو والدہ چلی گئیں، 8 سال کے ہوئے تو بہت محبت کرنے والے دادا چلے گئے، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہی ہیں کہ کیا. اور حضرت ابو طالب کے لیے آتا ہے کہ بہت محبت کرتے تھے، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ، لیکن ان کی اپنی بہت اولادیں تھیں، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار دیا کرتے تھے. بٹ دس چائلڈہڈ جس میں آپ ایک بچے کی عمر دیکھ رہی ہیں پیدائش سے لے کر 10-12 سال تک کی، ہمارے بچوں کے ساتھ تو لگژریز، نعمتیں، ابنڈنس، ٹو مینی تھنگس، اس کے مقابلے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہمارے سامنے ہے. ہم آج ایک ایسے مائنڈ سیٹ میں ہیں کہ ہم شاید اس کیفیت اور اس لائف سٹائل سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. آج تو ہر انسان اپنے آپ کو ڈپرائیو بنانے کے لیے، اپنی آج کی غلطی کو اپنی بچپن کی کسی کمی سے کنیکٹ کرنے کے لیے، اپنے آج کے غصے اور اپنے آج کے فرسٹریشن اور اپنی آج کی گریڈ کو اپنی بچپن کی کسی نعمتوں کی کمی کی محروم زندگی سے اٹیچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. اصل میں جب پیدا ہوئی تھی میرے ابا نہیں تھے نا، تو آئی ایم جسٹیفائیبل کہ مجھے غصہ زیادہ آتا ہے. اصل میں جب میں پیدا ہوئی تھی تو ہمارے گھر میں اتنی نعمتیں نہیں تھی نا، تو اٹس جسٹیفائیبل کہ میرے اندر کچھ اس طرح کی کمزوری شخصیت میں آ گئی. اصل میں میری والدہ کا بہت جلدی انتقال ہو گیا تھا نا، تو اسی لیے میرے اندر جو ہے وہ اس وقت شخصیت کے اندر یہ ڈپریشن، یہ سٹریس، یہ فوبیاز، یہ انگزائٹیز، یہ بہت زیادہ آ گئے. یعنی آج کا ہر انسان تیار بیٹھا ہے اپنی پچھلی زندگی، اپنے بچپن کے کسی محرومی کے وقت کو، کسی کم نعمت کے وقت کو یاد کر کے اس سے آج کی غلطی کو اٹیچ کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک اپس اینڈ ڈاؤنس، رولر کوسٹر کی طرح آپ کو نظر آتا ہے. والدین جو جان سے زیادہ اولاد کے لیے محبت نچھاور کرنے والے ہوتے ہیں، آپ نے تو والد کی محبت اس طرح سے ایکسپیرینس ہی نہیں کی. ہاں، دادا بہت محبت کرتے تھے، چچا بہت محبت کرتے تھے، لیکن والد کی محبت تو آپ نے ایکسپیرینس ہی نہیں کی. 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ چلی جاتی ہیں. 8 سال کی عمر میں بے تحاشا محبت کرنے والے ان کے دادا چلے جاتے ہیں، اور اس سب کیفیت میں بھی ان کا کانفیڈنس شیٹر نہیں ہوتا، وہ محرومیوں کا شکار نہیں ہوتے، وہ خود کو ڈپرائیو نہیں سمجھتے. کیوں؟ آپ کہیں وہ اللہ کے رسول تھے نا اس لیے. جی ہاں، وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی اسپرچویلٹی میں ہائیسٹ مقام پر تھے، بالکل صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہی تو ہمارے لیے نمونہ بنائے گئے ہیں، انہی کو تو فالو کرنا ہے، ہم انہی کے تو فالوورز ہیں، ہم انہی کی تو شفاعت چاہتے ہیں، ہم انہی کے راستوں اور انہی کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلنا چاہتے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے یہ سبق آج سیکھ کر اٹھے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں کسی نعمت کے نہ ہونے پر ناشکر نہ بن جائیں. ہر اس وقت انسان، ہر اس وقت نوجوان، ہر اس وقت بچہ اس شے پر فوکس کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. اور جب ماں باپ احساس دلاتے ہیں بیٹا تمہارے پاس یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، تو بچہ کیا کہتا ہے؟ سو واٹ، سب کے ماں باپ ان کو دیتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ دیکھیں میرے پاس وہ نہیں ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ کانسٹنٹلی ہمیں ناشکرہ بنا رہا ہے، ہمیں کنٹینٹ نہیں بنا رہا. ہم اپنی
अवेलेबल चीज़ों को, अवेलेबल नेमतों को एन्जॉय नहीं कर पाते, बिकॉज़ हमारा सारा फ़ोकस वहाँ होता है जो नहीं है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है ना, तो आपके पास जो नेमत है, लिख लीजिए, वो बहुत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में ऐसी नेमतें उनको मुयस्सर नहीं थी। हमें तो हया आनी चाहिए कि हम एक तरफ मोहब्बत के दावे करते हैं, एक तरफ उन पर जान कुर्बान करने की बातें करते हैं, एक तरफ उनकी शफ़ाअत के लिए हम जो हैं वो उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ जब हम अपने लाइफ़स्टाइल को देखते हैं, इतनी नेमतें जहाँ पर हैं, हम वहाँ पर भी रोना मचाते हैं, शोर मचाते हैं, जल्दबाज़ बनते हैं, नाशुक्रे बनते हैं। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के एक-एक दिन से सीखना है। उनका कॉन्फिडेंस शैटर नहीं हुआ। अगर अल्लाह ताला ने आपके पास कोई नेमत नहीं दी, वालिद नहीं हैं, वालिदा नहीं हैं, हालात मुनासिब नहीं हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आप जो चाहती हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। हमारे आजकल के बच्चों का रोना क्या है? हम तो अगर अपने बच्चों के रोने देख लें ना, तो हम ज़रा-सा भी तफक्कुर करने वाले हों, तो हमें खुद शर्म आए कि हमने अपने बच्चों की क्या तरबियत की है। हमारे बच्चे इस बात पे रोते हैं कि हमारे अम्मी-अब्बा हमें फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने नहीं जाने देते, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग सो डिप्राइव्ड। मेरी अम्मी ने मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ बीच पर नहीं जाने दिया। ओह माय गॉड, हाउ अनलकी आई एम। मेरे अम्मा-अब्बा ने मुझे बाहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेने दिया, बिकॉज़ उनको बहुत सेल्फ प्रोटेक्शन और उनको बहुत ओवर प्रोटेक्शन की जो थी वो खौफ और फ़ोबियाज़ थे। ओह माय गॉड, मैं तो डिप्रेशन में चली गई। दीज़ आर द रोना ऑफ आवर चिल्ड्रन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितना कंफर्टेबल बेड था, कैसी वार्डरोब थी, कितने स्लीपर्स थे, कितने हैंडबैग्स थे, किस तरह की शर्ट्स थीं, कितनी पी कैप्स थीं, कितना आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, कौन-सा स्कूल था, कौन-सा इंस्टीट्यूशन था, कितनी जगह पर माँ-बाप उनको जो थे वो फन के लिए लेकर जाते थे, कितनी जगह पर माँ-बाप ने उनको कहाँ-कहाँ, क्या-क्या दिया एज़ कंपेयर टू आवर किड्स, आवर यूथ। वी नीड टू लर्न। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का मौका जब मिले, प्लीज कंपेयर इट विद योर लाइफ्स। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मैं एक एक लम्हा पढ़ूं, मुझे उनसे मोहब्बत होने लग जाए, मेरा उनसे मुलाकात का शौक बढ़ने लग जाए, साइमल्टेनियसली मेरे अंदर शुक्र आए। मेरे नबी ने मुझे शुक्र करना सिखाया, मेरे कुरान ने मुझे शुक्र करना सिखाया, मेरे नबी ने मुझे कॉन्फिडेंट बनना सिखाया, मेरे नबी ने मुझे सिखाया कि जो मिले उस पर शुक्र करो, उसकी तरफ मत देखो जो तुम्हारे पास नहीं है। दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो और दीन के मामले में अपने से आगे बढ़ते हुए को देखो। वी नीड टू कम बैक ऑन दीज टीचिंग्स। रसूलुल्लाह से मोहब्बत कीजिए। इतना प्यारा बचपन, इतना प्यारा बचपन कि अगर इस बचपन के साथ आज आपको कोई बच्चा नज़र आए ना, तो आपको उस पर उमड़ कर प्यार आ जाए। और फिर आप देखें कि वो बच्चा जवान होता है तो उसकी शख्सियत में कोई फ्लॉ नहीं होता, वो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो बात-बात पर ये नहीं कहता, मैं इस वक़्त डिप्रेशन का शिकार हूँ, मत बात करें मुझसे। एंड देन स्टार्ट गिविंग द जस्टिफिकेशंस कि अम्मा मैंने आपके साथ बदतमीज़ी से इसलिए बात की थी, बिकॉज़ मैं बहुत डिप्रेस्ड था। We need to learn this from तफूलतु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बेहतरीन इंसान थे, वो बस सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएशन है, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने उनके नक्शे कदम पर चलने को कहा है। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आज से जो नेमतें अल्लाह ने आपको दी हैं, उसकी कदर करने वाले बने। माँ-बाप सर पर हैं, उनकी कदर कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, भवें चढ़ा-चढ़ा कर, माथे पर 4 बल डाल-डाल कर, लकीरों के साथ, आँखें अपनी रोल करके, कंधे अपने उचका-उचका कर उनसे बात ना करें, माँ-बाप की कदर करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से सीखें, जो नेमतें हैं उस पर शुक्र करें और अपनी पर्सनैलिटीज़ को किसी भी नेमत के ना होने की वजह से डिप्राइव्ड पर्सनैलिटी बनने की तरफ ना लेकर जाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीन एज,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد آپ کی ذمہ داری ابو طالب پر آ گئی. ابو طالب کے although اپنے بھی بچے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی سب کے فیورٹ بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھرانے کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا. ایز اے ٹین ایج بوائے آپ کے اندر جو ایک ڈسٹنگوشنگ کوالٹی آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، بکریوں کو لے جایا کرتے تھے، اور جتنی دیر تک وہ پیسچرز میں گریز کرتی تھیں، بکریاں ہوں یا شیپ ہوں، آپ نیچر پر ریفلیکشن کیا کرتے تھے. آپ اس دنیا کی ریالٹی کے بارے میں سوچا کرتے تھے، آپ مسٹریز کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں آتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹین ایج میں although ایک ایسے معاشرے میں رہتے تھے جو ایک کمپلیٹلی پیگن معاشرہ تھا، مشرک معاشرہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ آئیڈلز سے نفرت تھی. عام عرب اور ہر عرب کا ایک روٹین تھا کہ وہ اپنی گفتگو میں بار بار اپنے آئیڈلز کی قسم کھایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی گفتگو میں کسی آئیڈل کو اس طرح سے قسم کھاتے ہوئے مینشن نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آس پاس ماحول دیکھتے تھے تو آپ کو بہت عجیب لگتا تھا، اس لیے کہ ہر کوئی ایک پاور، پوزیشن، سٹیٹس اور مال جمع کرنے کی سٹیٹ میں نظر آتا تھا. اسی لیے بہت سے سیرت نگار یہ بات لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کوئی ہارڈلی نظر آتا تھا. ان ہز چائلڈہڈ، ان ہز ٹین ایج، ہی واز اے کوائٹ پرسن. ان کے دوست نہیں تھے ایز سچ، تھے کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، لیکن زیادہ تر آپ کوائٹ رہتے تھے، اس لیے کہ آپ کی انٹرسٹ بالکل ڈفرینٹ تھے جو کہ آپ کے آس پاس کے ٹین ایج لڑکوں کے انٹرسٹ تھے. آپ زیادہ تر کوائٹ ہوتے تھے، آپ زیادہ تر سوچتے تھے، ریفلیکشن کرتے تھے، شیپ کو لے کر جاتے تھے اور ان کو پیسچرز میں چرایا کرتے تھے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک میرج سیلیبریشن میں جا رہے تھے. ابھی گھر کے قریب ہی پہنچے تھے کہ وہاں سے گانے بجانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر کے دروازے کے قریب ہی تھے کہ آپ کو ڈیزی فیلنگز ہونے لگ گئیں. آپ کو لگا کہ جیسے آپ کا سر بھاری ہو رہا ہے اور آپ پھر واپس جا کر آرام کرنے لیٹے اور اتنا گہری نیند سوئے کہ آپ کی آنکھ صبح کھلی. یہ وہ واقعہ ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ اپنے پیارے بندوں کو کیسے برائیوں سے بچا لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے کاموں کے لیے سیف کرنا تھا تو اللہ کے نبی کو اس طرح سے اللہ نے سیف کیا کہ وہ اس محفل کا حصہ نہیں بن سکے. Now here is a point. کبھی کبھی ہم خود کسی چیز کو بہت شدت سے چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ چیز ہماری دعا مانگنے کے باوجود ہمیں نہیں مل رہی ہوتی. کبھی کبھی ہمارے بچے کسی لائف سٹائل کی ایسپیکٹ کو بہت بے چینی سے اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی وجہ سے بھی ایکس وائی زیڈ وجہ سے وہ اڈاپٹ نہیں کر پاتے. سو ٹیل دیم اینڈ ٹیل یور سیلف ٹو کہ اللہ آپ کو بہرحال اس چیز میں فال ہونے سے بچا رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ بہت جو گڑ گڑا کر مانگ رہی ہیں اس چیز کا مل جانا الٹیمیٹلی ان یور فیوچر آپ کو شاید اللہ سے خدا نخواستہ دور کر دے، کسی نیکی کے کام سے دور کر دے، کسی بہت اچھے ہائی پرپس کی طرف جاتے ہوئے قدموں کو روکنے کی وجہ بن جائے، جیسے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گیدرنگ میں شرکت سے روکا. آپ کی زندگی گزر رہی تھی اراؤنڈ 12 to 14 14 to 15 ایئرز آپ کی ایج تھی. یہ ٹائم آیا کہ جس میں مکہ سے جو مرچنٹس ہوتے ہیں، جو بزنس کرنے والے سوداگر ہوتے ہیں، ان کا قافلہ سیریا جا رہا تھا. ابو طالب بھی اس میں جا رہے تھے. ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا. دس واز دا فرسٹ جرنی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤٹ آف دا عربیہ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ اس قافلے کے اندر سیریا کی طرف بڑھے۔ سیریا کے اندر وہ ایک سینٹرل پوائنٹ تھا جہاں رومنز آتے تھے اور اس ٹائم پیریڈ میں مکن مرچنٹس کے ساتھ جو تھے وہ ٹریڈنگ کرتے تھے۔ جب یہ قافلہ سیریا کے قریب پہنچ رہا تھا، سیریا میں اس وقت ایک بہت ہی مارکیٹ پلیس میں پرومیننٹ جگہ تھی جو کہ نسلوں سے چلی آ رہی تھی، اور یہاں پر مونکس بیٹھا کرتے تھے، وہ اپنی میڈیٹیشن کرتے تھے، اور ایک کائنڈ آف ان کی ایک جس کو آپ کہتے ہیں عبادت گاہ، یہ وہ تھی۔ نسل در نسل مونکس یہاں بیٹھا کرتے تھے اس وقت میں، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ان کے بہت پرانے یعنی جو ریلیجس اسکرپچرز ہوتے ہیں یہ رکھے ہوتے تھے۔ اس ٹائم کا مونک بحیرہ تھا۔ بحیرہ اپنی میڈیٹیشن کرنے کے لیے کھلی ہوا میں بیٹھا ہوا تھا اپنے اس عبادت گاہ کے باہر، اور اس نے دور سے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ قافلہ مکہ سے آ رہا ہے۔ بحیرہ، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب انسان آبزرو کر رہا ہوتا ہے چیز کو باہر کھلی فضا میں، تو کوئی چیز موو کرتے ہوئی نظر آتی ہے تو انسان کی نظریں اس پر اٹک جاتی ہیں۔ تو بحیرہ بتاتا ہے کہ بحیرہ بھی اس کاروان کو، اس قافلے کو اپنے قریب آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ واٹ ہی آبزروڈ کہ جب یہ قافلہ قریب آ رہا تھا مارکیٹ پلیس کے، تو کہتا ہے کہ میں نے آبزرو کیا کہ ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا ہے جو ون آف دا ٹریولرز اس کے اوپر ہی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے موو کر رہا ہے ساتھ ساتھ، جیسے 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 کاروان موو کر رہا ہے، تو ایک چھوٹا سا بالکل بادل کا ٹکڑا کلیئر بلو اسکائی کے اوپر موو کر رہا ہے، جیسے کسی ایک ٹریولر کو وہ شیڈ کر رہا ہو۔ بحیرہ آبزرو کرتا رہا۔ اب ذہن میں رکھیں، بحیرہ دس از اے ریلیجس پرسن جس کے پاس صدیوں پرانے جو تھے وہ اسکرپچرز، ریلیجس اسکرپچرز موجود تھے، یہ جانتا تھا، اور ہی واز ان ویٹ۔ اس کو پتا تھا کہ جیزس کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک رسول، ایک میسنجر نے آنا ہے، اور ان کے مینیوسکرپٹس کے اندر جو ان کے ریلیجیس پیپرز تھے، جو ان کے ریلیجیس جو صحیفے تھے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مینشن تھا کہ ایک رسول آئیں گے آفٹر جیزس، آرفن ہوں گے، ان کے یہ کریکٹرسٹکس ہوں گے۔ تو بحیرہ کو بہت شوق تھا، اور اس کی خواہش تھی، یہ پریئرز کرتا تھا کہ اس کو موقع مل جائے جیزس کے بعد آنے والے پروفٹ سے ملنے کا، اور یہ جانتا تھا کہ یہ مکہ میں آئیں گے۔ تو اب یہ قافلہ آتا ہوا بحیرہ دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا کلاؤڈ ہے جو ایک کسی بھی ٹریولر کے اوپر ہے، اس کو نہیں پتا کس کے اوپر ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ قافلہ مکہ پہنچ جاتا ہے، ٹریڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ بحیرہ اس انٹینشن سے کہ شاید اس میں کچھ ہے جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ شاید میں صحیح سوچ رہا ہوں جو کچھ میں سوچ رہا ہوں کہ جو میں نے بادل کو دیکھا ہے، اس لیے کہ اس نے آبزرو کیا تھا کہ وہ جب قافلہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جیسے ہی ایک اس ٹریولر جو اس قافلے میں ہے، جب وہ کسی درخت کے سائے میں آتا ہے تو بادل ایک دم سے کلیئر اسکائی پر سے غائب ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ درخت کے پاس سے ٹریولر ہٹتا ہے تو بادل اس کے اوپر اپیئر ہو جاتا ہے۔ بحیرہ کو لگا میریکل ہے، بحیرہ کو لگا میرا خیال ہے۔ سو جسٹ ٹو کنفرم، اس نے مکہ سے آنے والے اس پورے قافلے کو کھانے پر انوائٹ کیا۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں، جو ہسٹورینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ مکہ والے حیران ہو گئے، اس لیے کہ وہ تو ہر سال آیا کرتے تھے سیریا ٹریڈنگ کے لیے، لیکن اور بحیرہ بہت پرانا ان کا مونک تھا، اور کہتے ہیں مکہ والے کہ اس سے پہلے بحیرہ نے ہمیں کبھی اس طرح سے کھانے پر انوائٹ نہیں کیا تھا، لنچ پر یا ڈنر پر انوائٹ نہیں کیا تھا۔ اینی ہاؤ، وہ سب پورا قافلہ جو تھا وہ بحیرہ کے پاس کھانے کی دعوت پر پہنچا۔ جب یہ سب پہنچ گئے تو بحیرہ نے پوچھا کہ آپ سب لوگ آ گئے؟ تو کسی نے کہا کہ نہیں، ہاں سب نہیں ہیں، آلموسٹ سب ہیں، بس ایک نہیں ہے۔ تو بحیرہ نے پوچھا کہ کون نہیں آیا؟ انہوں نے کہا ایک ینگ بچہ ہے جس کو ہم اپنے اونٹوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا ان کو بھی بلائیے۔ کسی نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو ان میں سے ایک نے نام بتایا، محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم اونٹوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا ان کو بھی بلائیے، اور انسسٹ کیا کہ نہیں، آپ ان کو بھی بلائیں اور وہ بھی کھانا کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹین ایجر بوائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آپ بھی کھانے میں شامل ہوتے ہیں۔ بحیرہ پورا ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کرتا رہتا ہے، اور پھر بحیرہ جو ہے وہ
کھانے کے بعد بہت سی چیزیں وہ محسوس کرتے ہیں اور پھر وہ کھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف لے کر آتا ہے اور ان سے کچھ باتیں کرتا ہے، ان کی فیملی کے بارے میں پوچھتا ہے اور ان کا رائے پوچھتا ہے، آئیڈلز کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے دیتے ہوئے بحیرہ کو بتاتے ہیں کہ دس از دا موسٹ ہیٹڈ تھنگ آن دا ارتھ، جو مجھے ناپسند ہے، بت اور ان کی عبادت، اور میں کبھی بھی ان کی جو ہوں وہ پریزنس پسند نہیں کرتا۔ بحیرہ چیک کرنے کے لیے کہ عرب کلچر کے اندر یہ نارمل عادت ہے کہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں اپنے بتوں کی، تو بحیرہ چیک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اچھا اس کی اگر آپ قسم کھا لیں تو کیسے؟ تو اللہ کے رسول بالکل کہتے ہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بحیرہ کو یقین ہونے لگ جاتا ہے، ابو طالب سے پوچھتا ہے یہ آپ کے کون ہیں، آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ ظاہر ہے ابو طالب چچا تھے اور اپنے دل کے ٹکڑے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، تو کہتے ہیں میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ دل میں سوچتا ہے بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو لاسٹ پروفٹ آنا ہے جیزس کے بعد وہ آرفن ہوں گے۔ پھر بحیرہ ابو طالب کو یہ کہہ کر رخصت کرتا ہے کہ ان کی بہت حفاظت کیجیے گا، ہی از اے ویری پریشیس چائلڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور آپ کی جوانی، جس میں ابھی آپ کے اوپر رسالت نہیں آئی، آپ کو اسی کے اندر وہ صفات نظر آتی ہیں جس سے آج ہمیں اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں سمجھنے کے لیے میپنگ سسٹم نظر آ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے تھے۔ بعض اوقات آپ کے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ کوائٹ ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ باقی لوگوں میں گھل مل نہیں رہا ہوتا۔ آپ سمجھیں اللہ اس بچے کو کسی کام کے لیے پریپیئر کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کمزور ہے، ویک ول پاور کا ہے، بات نہیں کرنی آتی، انڈر کانفیڈنٹ ہے۔ کس نے کہا کہ آپ اس کو ایسا سوچیں؟ جو بچہ آج کے دور میں جہاں ہر انسان از لائک اے چیٹر باکس اینڈ کانسٹینٹلی اس پر بات ہو رہی ہے، اس پر بات ہو رہی ہے، اس پر چیٹنگ ہو رہی ہے، اس پر بلاگ میں لکھ رہے ہیں، اس کے اوپر ویڈیو پوسٹ ہو رہی ہے، اس پر جو ہے وہ انفلوئنسر بن کے جو ہے کچھ پوسٹ کیا جا رہا ہے، یہاں سٹوریز ڈل رہی ہیں۔ اس پورے سیناریو میں آپ کی اولاد میں سے کوئی ایک بچہ ایسا ہے جس کو سوشل میڈیا کا شوق نہیں ہے؟ آپ کا کوئی بچہ ہے جو بہت زیادہ فرینڈز نہیں بناتا؟ آپ کا کوئی بچہ ہے جو چیٹر باکس کی طرح ہر وقت چٹر 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 بولتا نہیں رہتا؟ یو شوڈ ٹیک کیئر آف دس چائلڈ۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ باقی بچوں کے اوپر آپ توجہ نہ کریں۔ بینگ پیرنٹس ہوتا کیا ہے کہ آپ کے 2-4 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 4 میں سے 3 بچے آپ کو چیٹر باکس کی طرح ہر وقت جو ہے وہ بزی رکھتے ہیں، انوالو رکھتے ہیں، زیادہ آؤٹ آف ہینڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کا کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی ساری توجہ ان 3 کو ہینڈل کرنے میں اتنی زیادہ لگ جاتی ہے کہ کہیں یہ بگڑ نہ جائیں، اور وہ جو ایک کوائٹ سا ہے، اما ابا کو لگتا ہے وہ تو ہمارا انعام ہے، کونے میں بیٹھا رہتا ہے، تنگ بھی نہیں کرتا، بار بار جو ہے وہ خواہشات کی لسٹ بھی نہیں دیتا، بار بار فرینڈس کے ساتھ کہیں جانے کی بات بھی نہیں کرتا۔ انفارچونیٹلی ماں باپ اس کی ایک سیپریٹ سائڈ آف گرومنگ کرنے کی بجائے سم ہاؤ ماں باپ اس کو اگنور کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی خاموشی میں کتنی خیر رکھی ہے۔ سو دس میسج ٹوڈے از فار دا پیرنٹس ایکچولی۔ کس طرح سے؟ ہاں، ٹین ایج بچوں کے لیے بھی ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو خواہش کے باوجود، ٹین ایج بچوں سے بات کر رہی ہوں، اگر آپ کو خواہش کے باوجود وہ نہیں مل رہا جو آپ چاہ رہے ہیں، سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کا شادی والا واقعہ یاد رکھیے گا۔ اللہ نے ان کو سیو کیا۔ ان دا سیم وے اللہ آپ کو سیو کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اما ابا آپ کو فرینڈس کے ساتھ کہیں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہوتے، اللہ آپ کو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے کسی بہترین ریوارڈ کے لیے، کسی بہترین کام کے لیے، کسی بہترین ایکسپٹینس کے لیے۔ And I will talk to parents regarding the kid who is quiet among your children. پلیز باقی 2-4 بچوں پر جو آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں ان پر بھی توجہ کیجیے، لیکن پلیز جو بچہ خاموش ہے، جو بچہ آپ کو تنگ نہیں کرتا، جو آپ کا فرما بردار ہے، جو خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے، آپ جو کہتی ہیں مان لیتا ہے، آپ جو کھلاتی ہیں کھا لیتا ہے، he need your time too. He needs your attention too.
He needs your counseling too. He needs your pampering too. देखिए उसमें क्या क्वालिटी है और उसको पॉलिश करने की कोशिश करें. अल्लाह ने उसको ऑलरेडी आपको तैयार करके दिया है फॉर अ ग्रेटर कॉज. उस पर इतनी मेहनत ज़रूर करें कि आप उसको प्यारा, बेहतरीन अल्लाह का बंदा बनाने की तरफ अपना वक़्त लगाएँ, आप उसको ओवरलुक ना कर जाएँ, आप उसकी इस क्वालिटी को कि वो दुनिया के अंदर इस वक़्त जो है वो डूबा हुआ नहीं है, वो एक सेपरेट थिंकिंग करने वाला बच्चा है, उसको डायरेक्शन दें, उसको प्यार दें, उसको कॉन्फिडेंस दें। ये मत कहें अंडर कॉन्फिडेंट है बेचारा, बात नहीं करनी आती। डोंट डू दिस। बीइंग अ पेरेंट मैं और आप ये कैसे कर सकते हैं? वो बच्चा चुना हुआ है। अल्लाह ने उसको इस ज़माने के फितनों के अंदर ऐसा बचाया है कि वो आपको टफ टाइम नहीं दे रहा, जहाँ हर बच्चा ऑलमोस्ट मॉन्स्टर बन चुका है। Give him or give her a special time and enhance the qualities. Give him or give her more confidence और उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलते हुए for a good cause, for a greater cause दीन की तरफ आगे बढ़ाइए. अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर दिन से सीखने वाला बनाए. अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नसीब फरमाए. अल्लाह हमें उनकी शिफ़ाअत नसीब फरमाए. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.